इल्तमास एक बार सूरह 3 बार सूरह तौहीद क़िराअत फरमा कर मरहूम मीर जवाद हुसैन इब्ने मरहूम मीर अली हुसैन साहब और मरहूमा सज्जादी बेगम बिनते मरहूम मीर हुसैन दोस्त साहब की रूह को सर एक और सलावत पढ़िए मोहम्मद और तजारत और बिज़नेस के सिलसिले में जो अहकाम हैं और दीन की तरफ से जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं इस सिलसिले में गुफ्तगू हो रही थी। और आज इसी में ख़ास नुक्ते की तरफ इशारा है, वो ये कि तजारत करने वाले को आखिरत में क्या फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ तो बहरहाल फ़ायदा ये तजारत करने का। तजारत के लिए मुतअद्दिद हदीसें भी रवायतें भी कि तजारत करो। मुतअद्दिद रवायात से ये बात साबित भी है कि तजारत करने वालों को अल्लाह पसंद करता है, हमारे आइम्मा उसे पसंद करते हैं। कल भी एक दो रवायतें ऐसी थी जिनकी तरफ इशारा था कि मासूम ऐसे शख्स को पसंद नहीं करते कि जो ताजिर ना हो। और आज तो जाहिर सी बात है कि रहलत है उस अज़ीमुल मर्तबत खातून की जो दुनिया अरब में अपनी तजारत की बुनियाद पर मलिकतुल अरब कहलाई। उन्हें मलिकतुल अरब इसी वजह से कहा जाता है कि वो ताजरा थी, वो बिज़नेस वुमेन थी, इस्लामी दुनिया की पहली खातून कि जिसने जो है वो अपनी तजारत से मुसलमानों के खाली पेट को भरा, उनकी भुखमरी को ख़त्म किया, अपनी दौलत से रसूलुल्लाह की जो है वो क्या है हर तरीक़े से मदद की, और सारी दौलत जो है वो रसूलुल्लाह के कदमों में डालने के बाद भी कभी इस बात पर फ़ख्र नहीं किया, कभी इस बात का ताना नहीं दिया कि आपके पास क्या था, हम ना होते तो आपका क्या होता। देखिए, वो किरदार के जो इस्मती हैं, जिनके यहाँ इस्मत पाई जाती है, वो तो हमारे लिए आइडिया नहीं है, नमूना ही है। लेकिन वो किरदार के जो मासूम नहीं है, जिनकी इस्मत नहीं पाई जाती, वो भी हमारी ज़िंदगी में क्या है, बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। उनके किरदार भी हमारे लिए क्या है, नमूना अमल है। जनाब जो वो खदीजतुल कुबरा का किरदार भी हमारी ज़िंदगी के लिए नमूना अमल है। हर वो खातून या हर वो बेटी या हर वो बहू या हर वो ज़ौजा कि जो अपने शौहर को, अपने ससुराल वालों को, अपने घर वालों को इस बात की धमकी दे, या वो ये सोचे कि अगर हम न जो है वो कमाते, हम न बिज़नेस करते, हम न तजारत करते तो हमारे घर वालों का क्या होता, हमारे शौहर का क्या होता, हमारे सास ससुर का क्या होता, हमारे माँ बाप का क्या होता, भाई बहन का क्या होता। वो ये सोचने और कहने से पहले जनाब खदीजा के किरदार पर नज़र ज़रूर डाले कि इतनी बड़ी दौलत कि जिस दौलत की बुनियाद पर इनको मलिकतुल अरब कहा गया, यानी अरब में सबसे ज़्यादा जो है वो मालदार जनाब मलिक जो है वो जनाब खदीजा को कहा गया। उन्होंने सारी दौलत जनाब रसूल खुदा के कदमों में डाल दी और ये अख्तियार दे दिया कि आप इस दौलत को, हमारी तजारत से हासिल होने वाली जो है वो क्या है, दौलत को जहाँ चाहिए आप सर्व करिए, आपका अख्तियार है। रसूलुल्लाह ने जब मुसलमानों की किफ़ालत के लिए, मुसलमानों के पेट भरने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम के तबलीग के लिए जनाब खदीजा की उस दौलत का इस्तेमाल किया। कोई बता सकता है कि कोई एक ऐसा मौका आया हो कि जो जनाब खदीजा ने कहा हो कि आपको अगर हम ये दौलत न देते तो आपका दीन आगे ना बढ़ता, या नौज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह को चले रसूलुल्लाह मान को उन्होंने कहा हो, चलिए समझ में आ रही बात। घर में किसी और खातून से, किसी और दूसरे फ़र्ज से जनाब खदीजा ने कभी तो कहा हो कि रसूलुल्लाह के लिए हमने अपनी सारी दौलत कुर्बान कर दी। फ़ख्रिया भी कभी नहीं कहा, ताना मारने के बाद तो छोड़ दीजिए, इफ्तिखार भी कभी नहीं किया है कि हमको ये इफ्तिखार हासिल है कि हमने अपने नबी की और जो है अपने शौहर की अपने माल के ज़रिए से मदद की, कभी नहीं कहा।
بلکہ ہمیشہ اس بات کا افسوس کرتی رہی کہ ہم نے آپ کے ساتھ کم کیا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے۔ آج کے معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کما رہی ہو، شوہر نہ کماتا ہو، وہ تانا دے کے دیکھو جو ہے وہ ہم آفس جا کے کام کرتے ہیں، ہم جاب کر رہے ہیں، ہم پیسے لے کے آتے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں۔ عرض کیا کہ معصوم کردار کے علاوہ معصوم کردار کے علاوہ غیر معصوم کردار میں بھی کیا ہے ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہے، ہدایت ہے۔ جناب خدیجہ کا کردار انسان دیکھے کہ انہوں نے اتنی بڑی دولت جو ہے وہ کیا قربان کرنے کے بعد، اور یہ نہیں کہ صرف جو وہ دولت قربان کی بلکہ رسول اللہ کے ساتھ مفلسی میں بھی ساتھ نہیں ہوں گے، وہ بھی انشاءاللہ آگے عرض کریں گے۔ آج ایک دو باتیں اور کرتے ہیں تجارت کے عنوان سے۔ حدیثوں میں ہے کہ وہ شخص کی جو تجارت کرتا ہو قیامت کے دن اسے جو فائدہ پہنچنے والا وہ سنیے۔ کہتے ہیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شخص کے بارے میں لوگوں سے اس کی حالت کو پوچھا، کہا بتاؤ کہ فلاں شخص کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مولا اس نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا ہے، تجارت بند کر دی ہے، پھر کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مولا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا بس اللہ کی عبادت کر رہا ہے، خالی نمازیں، روزے، تسبیح، ذکر، یہ سب سارے کام کر رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، باقی اور کوئی کام نہیں کرتا۔ امام نے سوال کیا کہ پھر اگر وہ عبادت صرف کر رہا ہے تو اس کی زندگی بسر کیسے ہو رہی ہے؟ اس کے گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے؟ اس کے بال بچے کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کچھ جو ہے وہ برادران ایمانی ہیں بیچارے کہ وہ رحم کھا کر کے جو ہے اس کے بچوں کی طرف اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اسی خبر گیری کر لیا کرتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ جو شخص عبادت میں مشغول ہے تجارت چھوڑ کر کے، اس سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اس کی خبر گیری کر رہے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی کی خبر گیری کرنا، دو باتیں اس واقعے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تجارت چھوڑ کر کے صرف اللہ اللہ کرنا یہ بھی امام کو پسند نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو وہ کیا کرے؟ برادر ایمانی تک پہنچائے۔ اسی لیے جو ہے وہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس کی خبر گیری کر رہے ہیں ان کے اس عمل کے مقابلے میں اس کی عبادت کہیں نہیں ٹھہرتی ہے، یہ اللہ اللہ کر رہا ہے، ان کی خبر گیری کیا ہے؟ اس کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اس کی عبادت جو کیا ہے اس کے مقابلے میں کمتر ہے، وہ لوگ جو اس کی جو ہے وہ خبر گیری کر رہے ہیں وہ زیادہ اچھا کام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے خالی عبادت ہی جو ہے وہ کیا ہے دین میں نہیں رکھی گئی ہے۔ دین میں صرف عبادت نہیں ہے، ہاں عبادت کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے لیکن صرف عبادت نہیں ہے۔ رزق حلال کمانا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا یہ خود عبادت ہے، عبادت ثابت ہے، یہ خود عبادت ہے۔ رزق حلال کماتے اگر کوئی مر جائے روایت کہتی ہے کہ وہ شہید ہے۔ کھیت میں کام کرتا ہوا مزدور گرمی سے اگر مر جائے روایت کہتی ہے کہ شہید ہے۔ البتہ اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ اس کی شہادت کا درجہ جو ہے وہ کس مرحلے پر ہے، لیکن شہادت کا درجہ جو ہے وہ الگ الگ ہے، لیکن پھر بھی شہید کہا گیا۔ معتبر حدیث میں ہے کہ جناب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے امام نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس لیے تجارت کرے کہ لوگوں کے سامنے اسے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور اپنے بال بچوں کا جو ہے وہ خرچ اپنے حساب سے وہ آسانی سے چلا سکے، تو امام فرماتے ہیں کہ اور اس پیسے سے جو تجارت کر رہا ہے اس سے اپنے رشتہ داروں کی، اقربا کی، پڑوسیوں کی مدد کر سکتا ہو، تو امام فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے تاجر کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ یہ قیامت میں جو ہے نا چہرے والا بڑا مسئلہ ہے۔ قیامت میں کئی جگہ چہرے کے لیے کہا گیا ہے کہ قیامت میں کئی لوگوں کے چہرے کیا ہے چمکتے رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے چمکے ہیں، کچھ لوگوں کے چہرے کیا ہے سیاہ ہوں گے۔ بعض دعاؤں میں ہے نا پروردگار ہمارے خود جو ہے وہ جب آپ وضو کریے تو وضو کرتے وقت چہرے پہ جب پانی ڈالا جاتا ہے وہاں یہ دعا ہے چہرہ دھلتے وقت، میرے اللہ جو ہے وہ قیامت کے دن جب سب کے چہرے سیاہ ہوں تو میرے چہرے کو نورانی کرنا، یا جو ہے وہ
اور دیگر مقامات پر ہے کہ پروردگار جس دن جو ہے وہ لوگوں کے گناہ کاروں کے اور وہ لوگ جو خطاوار ہے تیری بارگاہ میں ان کے چہرے کالے ہوں گے، معبود تو جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے چہرے کو سیاہ نہ کرنا بلکہ ہمارا روشن کرنا۔ قیامت میں بڑا مسئلہ ہے چہرے کی سیاہی اور روشنائی کا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تاجر ہے وہ یہ سوچ کے تجارت کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا ہے اپنی جو ہے فیملی کا، اپنے گھر والوں کا خرچہ اپنے حساب سے اٹھائیں گے اور جتنا ہو سکے گا دوسروں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک کریں گے، امام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا چہرہ قیامت کے دن کیا ہے، چمکے گا 14ویں کی چاند کی طرح۔ سب سے زیادہ روشنی جو ہے وہ 14ویں کے چاند میں ہوتی ہے۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ وزن بڑھ جانے سے بدن کا بڑی دشواری ہو رہی ہے، اس میں اتنی کم جگہ ہے کہ سیٹ نہیں ہو پاتا، آدمی جو ہے وہ آدھے سے زیادہ باہر ہے، تو اچھا ایک دم اوپر بیٹھے تو تھوڑا خراب لگتا ہے، اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ جب ویٹ بڑھ جاتا ہے آدمی کا، ہمارا بڑھ گیا آج کل کچھ زیادہ، تو جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ بیٹھ نہیں پا رہا، وہ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ آدمی باہر ہے، ذرا اس کا بھی خیال کیجیے، ممبر کا بھی اگر کچھ بھلا ہو سکتا ہو تو کیا جائے۔ ایک اور صلوات پڑھیے پر محمد اور آل محمد۔ کمر درد کرنے لگتی تھوڑی دیر میں۔ خوب، جناب رسالت محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ دیکھیے وہی عبادت کا جو مسئلہ تھا کہ صرف عبادت نہیں ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے عبادت میں 70 جز رکھے ہیں عبادت کے، اللہ نے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے اللہ نے 70 جز رکھے ہیں، لیکن ان 70 جز میں سب سے بہتر جز کیا ہے؟ تجارت کرنا۔ متوجہ ہے؟ اللہ نے عبادت کے 70 حصے رکھے ہیں، ان 70 حصوں میں سب سے بہتر حصہ کس کا ہے؟ تاجر کا، کہ جو اسے ملے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تجارت بھی عبادت ہے اور بہترین عبادت ہے، تجارت بہترین عبادت ہے۔ آپ خود دیکھیے نا، جو قومیں تجارت کر رہی ہیں وہ کہاں ہیں دنیا میں؟ بہت آگے۔ جو قومیں یا جس قوم کے لوگ جو ہے وہ کیا ہے، زندگی کے آخری مرحلے میں بڑھاپے میں بھی تجارت کر رہے ہو، دیکھیے کہاں ہے، بہت آگے۔ معتبر روایت میں منقول ہے کہ جب تم اپنی دکان کھولو اور مال پھیلا کر بیٹھ جاؤ تو امام فرماتے ہیں کہ اب جو تمہارے ذمہ تھا وہ تم نے کر لیا ہے، بقیہ کیا اب اللہ کے بھروسے رہو، اس کے اوپر جو ہے وہ کیا توکل کرو، بقیہ کام اس کے ذمہ ہے۔ یعنی کوئی آدمی جو ہے وہ تجارت میں نہ سوچے بس جو ہے وہ دکان کھولا ہے تو آپ چاہیں تو جو ہے وہ پورے بازار کو لوٹ لیں، مثلا ہر گاہک ہمارے پاس آ جائے، ہر طریقے کے کسٹمر ہمارے پاس آ جائے۔ نہیں، امام فرماتے ہیں کہ دکان کھولو، سامان باہر لگاؤ، اسے قرینے سے رکھو اور اطمینان سے بیٹھو اللہ کے بھروسے۔ تم نے جو تمہارا کام تھا تم کر چکے ہو، اب جو ہے وہ کیا ہے، گراہک بھیجنا، کسٹمر بھیجنا، مشتری بھیجنا، یہ اللہ کا کام، اب اس کے ذمہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روایت آپ نے حجۃ الوداع یعنی جب زندگی علیہ السلام آخری حج آپ نے کیا تھا، آپ نے ارشاد فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ جو بھی جاندار مرتا ہے، جو شخص مرتا ہے یا جو بھی جاندار چیز اس دنیا میں مرتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو یا پرندہ ہو، کوئی بھی ہو جس میں جان ہے، جب بھی وہ مرتا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں مرتا ہے کہ جب تک وہ اپنے حصے کا پورا رزق نہ کھا چکا ہو۔ کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگ بات سمجھیں کہ پھر سے اس کو کہیں۔ صلوات پڑھیے پر محمد اور آل وہ جو ہے وہ فرماتے ہیں امام کے جب بھی کوئی جاندار مرتا ہے تو اپنا پورا رزق جو اس دنیا میں اس کو اللہ نے لکھ کے بھیجا تو اس کے لیے وہ کھا کے تبھی مرتا ہے، کوئی چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اور واضح کرتے ہیں یعنی کوئی سا بھی نہ سوچے کہ جو ہے وہ ہم مال اکٹھا کر رہے ہیں اور مر جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حصے والا کوئی دوسرا لے لے، نہیں۔ امام فرماتے ہیں اس وقت تک آدمی مر نہیں سکتا ہے جب تک کیا ہے اپنے حصے کا سارا استعمال نہ کر لے۔ مرنے والا مر کے گیا، اس کا مطلب یہ کہ جتنا اس کے حصے میں اللہ نے لکھا تھا، اس کا کھانا روزی یہاں پر آرام وہ سب اٹھا چکا ہے، اب کچھ اس دنیا میں باقی نہیں رہا اس کا۔ صاف ہے نا بات؟
اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ لہٰذا تم اپنی روزی کے لیے کیا ہے بہت زیادہ بھاگ دوڑ نہ کرو، بہت کوشش نہ کرو، یعنی حلال و حرام جو ہے وہ دونوں ملا نہ دو تجارت کے مسئلے میں، مال حاصل کرنے کے سلسلے میں. ایسا نہ ہو کہ حلال اور حرام دونوں جو ہے وہ کیا ہے مخلوط کر دو، دونوں ملا کے حاصل کرنا چاہو. اور روزی کا دیر کر کے پہنچنا تمہیں اس بات کی طرف راغب نہ کر دے کہ خدا کی نافرمانی کر کے کوئی بھی شے جو ہے وہ کیا ہے تم حاصل کر لو. یعنی ایسا نہ ہو کہ روزی نہیں پہنچ رہی ہے، دیر میں جو ہے وہ کیا ہے دولت آ رہی ہے تو اللہ کی طرف جو ہے وہ کیا ہے بھروسہ کم ہو جائے، اس کی طرف گمانی ہونے لگے اور پھر جو ہے دوسرے راستے کی طرف چلے گناہ کی طرف. امام فرماتے ہیں کہ ایسا اس لیے نہ کرو کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حلال روزی تقسیم کی ہے، حرام تقسیم نہیں کی ہے. سب کو اللہ نے حلال روزی تقسیم کی. تو اپنے حلال روزی کے لیے کیا ہے انسان کو انتظار کرنا چاہیے، محنت کرے، انتظار کرے. بس جو مثلا جو ہے وہ فارمیلٹیز ہیں، جو مثلا ضروری کام ہے تجارت کے وہ کرے، بقیہ جو ہے وہ کیا ہے اللہ کے سپرد چھوڑ دے، اللہ کے ذمے چھوڑ دے، وہ پروردگار پورا کرے گا. پھر فرماتے ہیں کہ اب جو خدا کی نافرمانی سے بچے گا، مثلا حرام کی طرف نہ جائے گا اور صبر کرے گا، اس کی حلال روزی کیا ہے اس تک ضرور پہنچے گی. اور قیامت کے دن اگر وہ حرام کرتا ہے تو حرام کی جواب دہی بھی اسی کے ذمہ ہوگی، لیکن اسی نے حرام کی طرف قدم آگے بڑھایا ہے. جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سوراخ میں بھی چلا جائے، چھوٹے سے ہول میں بھی چلا جائے، ایسی بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ بالکل ایسی جگہ چلا جائے کہ جہاں جو ہے وہ کیا ہے اصل ممکن نہ ہو کہ اس کا کھانا، اس کا رزق کہاں سے پہنچے گا، اس طرف یہ اشارہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کیا کسی چھوٹے سے سوراخ میں بھی چلا جائے تو اللہ اس کی روزی وہیں پہنچائے گا. اگر زندہ رکھنا ہوگا وہیں اس کی روزی پہنچائے گا. اس لیے کہ اللہ نے بعض لوگوں کی جو ہے وہ روزیاں ایسے مقامات پر مقرر فرمائی ہیں کہ جن کی نسبت ان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہاں سے روزی آ سکتی ہے. ایسی جو ہے وہ آیت بھی سورہ طلاق کے موجود ہے، پروردگار آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے کہ جہاں سے آپ گمان بھی نہ کر سکیں. یا دعائیں بھی ایسی بہت ساری ہے کہ جہاں یہ جو ہے وہ کلمہ استعمال ہوا ہے کہ پروردگار ایسی جگہ سے روزی دے دے کہ جہاں سے گمان بھی نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگوں کی روزی ایسی جگہوں سے بھی آتی ہے کہ جہاں جو ہے وہ کیا ہے کسی کو گمان نہیں ہوتا، اور خود اسے بھی گمان نہیں ہوتا کہ وہاں سے ہمارے پاس رزق آئے گا. دوسری حدیثوں میں بھی بس ایک دو اور حدیث ہے، اس کے بعد تھوڑا سا اور بیان آگے. دوسری حدیثوں میں بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ عجب فائدہ ہے تجارت کا. فرماتے ہیں کہ تجارت کرنے سے عقل بڑھتی ہے. یہ عجیب فائدہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ تجارت کرنے سے عقل زیادہ ہوتی ہے اور تجارت نہ کرنے سے عقل کم ہوتی ہے. حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام نے ہم اکیلے اتنی دیر سے اتنی تیز بول رہے ہیں، آپ لوگ اتنے لوگ مل کر کے صلوات نہیں پڑھ پا رہے ہیں. بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد بہت جلد فرق ہے. امام نے فرمایا جو ہے وہ امام نے ایک تاجر سے فرمایا کہ تو جو ہے وہ علی الصباح صبح سویرے اٹھ کر کے جو ہے کیا ہے اس شے کی طرف جایا کر کے جو تیری عزت کا سبب ہے، یعنی بازار کی طرف جلدی اٹھ کے جایا کرو صبح. امام نے تاجر سے فرمایا کہ صبح جلدی جایا کرو بازار کی طرف تاکہ جو ہے وہ کیا ہے تمہاری عزت میں اضافہ ہو. اس کے علاوہ کئی حدیثوں میں منقول ہے کہ رزق کے لیے علی الصباح جاؤ، جلدی اٹھو، سویرے اٹھو تاکہ جو ہے وہ کیا ہے رزق تم تک جو ہے وہ جلدی آئے. اسی لیے شریعت نے نماز کے فوراً بعد سونے کے لیے کیا ہے منع کیا ہے. نہیں کچھ کرنا، پھر بھی کہا کہ جب تک سورج نہ نکل آئے تب تک سونا نہیں چاہیے، مکروہ ہے. جب تک روشنی نہ پھیل جائے تب تک سونے کے لیے شریعت نے منع کیا ہے. کہتے ہیں کہ جو ہے وہ نماز صبح کے بعد لوگوں کی روزی جو ہے ان کے گھروں تک پہنچائی جاتی ہے. جو جگ رہا ہوتا ہے اس تک روزی پہنچتی ہے، جو سو رہا ہوتا ہے اس کی روزی واپس چلی جاتی ہے، فرشتہ لے کے چلا جاتا ہے. پھر کھاتا کیا ہے وہ ناشتہ اٹھ کے جو 10 بجے کھاتا ہے وہ کس کا حصہ کھاتا ہے؟ پھر وہ پتہ ہے اپنے گھر والوں کا حصہ کھاتا ہے، اس لیے اس کی تو واپس چلے گی. اگر سو رہا ہے نماز صبح کے بعد اور نماز صبح نہ بھی پڑھی ہو ویسے ہی سو رہا ہو تب تو حتماً جانا ہے اس کو روزی واپس.
لیکن اگر جو ہے وہ نماز صبح کے بعد بھی سو رہا ہے سورج نکلنے سے پہلے تو روایت کہتی ہے کہ اس کی روزی کیا ہے واپس چلی جاتی ہے، کوئی دوسرا کھا لیتا یا کسی دوسرے کے حصے میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہ اٹھ کر کے پھر 10 بجے جو ناشتہ کرتا ہے وہ کس کے حصے کھاتا ہے؟ وہ دوسرے کے حصے کھاتا ہے، اس کی اپنی چلی گئی۔ اسی لیے جو ہے وہ کیا ہے نماز صبح کے بعد اندھیرا رہتے ہوئے سونے کے لیے کہا گیا کہ مکروہ ہے نہ سویا کرے انسان۔ کب سوئے؟ جب اجالا ہو جائے، یعنی جب رزق اس کا اس تک پہنچ جائے۔ تجارت کا بڑا ثواب ہے، اور جس عظیم المرتبہ خاتون کی شہادت اور وفات اور رحلت کی تاریخ ہے، ان کی زندگی تجارت والی زندگی ہے۔ ابتدا میں عرض کیا ابھی، اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے تصور پیش کیا ہے کہ تجارت کے میدان میں بھی مرد اور عورت دونوں ساتھ چل سکتے ہیں۔ تجارت کے میدان میں بھی، بزنس کی فیلڈ میں بھی مرد اور عورت دونوں ساتھ چل سکتے ہیں۔ ارے صاحب ہماری بیوی مثلا جو ہے وہ ہم اتنے بڑے اور اتنے بڑے خاندان اور رسوخ والے، مثلا ہمارا نام اور ہماری بیوی تجارت کرے، ہم مثلا جو ہے وہ اتنے بڑے اور ایسے ویسے، ہماری بیٹی جو ہے وہ تجارت کرے۔ جناب خویلد سے زیادہ جو ہے وہ نام والا آدمی کون؟ ان کی بیٹی جناب خدیجہ تجارت کر کے گئی کہ نہیں گئی؟ رسول اللہ سے بڑھ کر کے جو ہے وہ کسی کی زوجہ کی کیا حیثیت ہوگی؟ جناب خدیجہ رسول اللہ کی تو زوجہ ہیں، اگر وہ رسول اللہ کی زوجہ ہو کر کے تجارت کر سکتی ہیں پھر سب کی زوجہ کر سکتی ہیں، بشرطے کہ جو ہے وہ کیا قوانین شرعی کی جو ہے وہ کیا رعایت، مثلا حجاب، مثلا جو ہے وہ کیا ہے حرام میں مبتلا نہ ہونا، ہے نا، اپنا دین جو ہے وہ کیا ہے محفوظ رکھ سکے تو بالکل کر سکتا ہے۔ عورت جو ہے وہ ہر کام کر سکتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام جو ہے وہ عورتوں کو پیچھے کرتا ہے نا، ان سب کا جواب ہے یہ کہ اگر اسلام جو ہے عورتوں کو پیچھے کرتا تو رسول اللہ کبھی ان کو اپنے ساتھ نہ لیتے کہ جو ان کے شانہ بشانہ چل کے تجارت کر کے جو ہے وہ دین کو فائدہ پہنچا رہے تھے، رسول اللہ کو فائدہ پہنچا رہے تھے۔ رسول اللہ پہلے دن کہتے تھے بھائی ہم کو تجارت والی عورت نہیں چاہیے، ہے نا، لیکن رسول اللہ نے کیا ہے فوراً قبول کیا اس رشتے، اور اتنی بڑی تاجرہ، اتنی بڑی جو ہے وہ بزنس وومن کہ 400 غلام اور ان کے جو ہے وہ نوکر اور کنیزیں ان کے انڈر میں کام کرتی تھی، ان کے گھر میں کام کرتی تھی، 400 لوگ۔ ظاہر سی بات ہے یہ 400 لوگ جو ہے وہ فری میں تو کام نہیں کرتے تھے نا، مفت میں تو نہیں کرتے رہے ہوں گے نا، ان کی تنخواہیں تھیں، ان کی تنخواہیں بھی کیا تجارت سے تھی، ان کی سیلری جو ہے وہ سب کا سب کیا اسی بزنس سے تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ واقعی جب وہ ملکۃ العرب کہلانے کے لائق ہے کہ جن کے پاس 400 غلام اور کنیزیں ہوں، 400 غلام اور کنیزیں، اتنا جو ہے وہ مال، اتنی دولت، اتنا تجارت کا جو ہے وہ پورا حساب کتاب علیکم السلام، لیکن کبھی رسول اللہ کو کیا ہے انہوں نے تانا نہیں دیا، کبھی اس بات پہ فخر نہیں کیا دوسروں سے ہم نے رسول اللہ کے لیے اتنی دولت دی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کے پاس وقت کم، ہمارے پاس جس خاتون کے پاس 400 غلام اور کنیزیں ہوں، وہ اپنے ہاتھ سے تو کھانا نہیں بناتی ہوں گی نا، وہ گھر کے کام خود تو نہیں کرتے ہوں گے نا، چونکہ ملکہ ہیں، اتنی کامیاب جو ہے وہ تاجرہ ہیں، اتنی دولت ان کے پاس، 400 جو ہے وہ غلام اور کنیزیں، ظاہر سی بات ہے وہ خود کام نہیں کرتے ہوں گی، ہے نا، لیکن تاریخ سے پوچھئے جب رسول اللہ کا محاصرہ ہوا یا جو ہے وہ آپ جبل نور کے اوپر غار حرا میں بیٹھے تو جو ہے وہ جناب خدیجہ اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کر کے اور رسول اللہ کے کھانے کا انتظام کر کے جبل نور پہ چڑھ کر کے جاتی ہیں، رسول اللہ کو کھانا پہنچا کر کے کراتی ہیں۔ آپ سوچئے پہاڑ پہ چڑھنا، پھر اترنا، اپنے ہاتھ سے کھانا بنانا، پھر وہ بات کہیں گے۔ جس کسی کی بیوی کما رہی ہو اپنے شوہر کو تانا نہیں دے سکتی ہے کہ میں کماتی ہوں جی تم کیا بولتے ہو، میں آفس جاتی ہوں، میں جاب کرتی ہوں، تمہیں کیا ہے، نکو بولو جی ہے، نہیں کہہ سکتی ہے۔ اور جناب خدیجہ نہیں کہہ سکتی ہے، نہیں کہا انہوں نے، اتنا سب کچھ خرچ کرنے کے بعد بھی اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کے، روٹی بنا کر کے جبل نور پر لے جانا اور رسول اللہ کو۔ اس کے علاوہ سوچیے آپ، شیب ابو طالب میں محصور ہو گئے یہ لوگ، بائیکاٹ کیا گیا ان کا پوری طریقے سے،
1-2 دن نہیں، مہینے 2 مہینے نہیں، 3 سال سے زیادہ شیب ابو طالب میں یہ لوگ کیا ہے محسوب کر دیے گئے. یعنی ایک قسم سے جو ہے وہ کیا ہے ان کو الگ تھلگ کر دیا گیا. کسی کو اجازت نہیں کہ جو ان سے ملاقات کر سکے، کوئی ان کے لیے جو ہے کھانے پانے کا انتظام نہیں کر سکتا. امت کیسی نافرمان تھی، کیسی بے وفا تھی. وہی لوگ کہ جنہوں نے جناب خدیجہ کی دولت کے اوپر جو ہے وہ اپنے شکم بھرے تھے، انہی لوگوں نے اس پورے خاندان کو بھوکا مرنے پر مجبور کر دیا. اور 3 سال تک. پوچھئے تاریخ اسلام سے کیا کہتی ہے اسلام کی تاریخ؟ بہت سخت تاریخ ہے یہ. تاریخ کہتی ہے کہ 3 برس تک جناب خدیجہ بھی رسول اللہ کے ساتھ اسی فقر و فاقہ اور بھوک کا شکار ہیں. اور شیب ابی طالب میں کھانے کو نہیں کچھ ہے تو پتے چبا چبا کر کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ لوگ. اور اسی درمیان جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا اس دنیا میں آتی ہیں تو ان کی جو ہے وہ کیا ہے شیر دہی کا زمانہ ہے، رضاعت کا زمانہ ہے. جب بچوں کو جو ہے وہ کیا ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہی دور ہے شیب ابی طالب والا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے کتنی قربانی دی ہے دین کے لیے. رضاعت جناب سیدہ کا دور جو ہے وہ شیب ابی طالب میں گزر گیا ہے. جس وقت شیر مادر کی ضرورت ہے اس وقت جناب خدیجہ کیا ہے جناب رسول اللہ کے ساتھ فقر و فاقہ کر رہی ہے، چونکہ محصور ہے شیب ابی طالب نے ساتھ نہیں چھوڑا ہے. تب حق بنتا ہے کہ رسول اللہ جو کیا ہے جناب خدیجہ کو زیادہ احترام کریں، زیادہ ان کو یاد کریں. ان کی وفات کے بعد بھی رسول اللہ کا عالم یہ کہ ہمیشہ خدیجہ کو یاد کرتے ہیں. اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں کہ دوسری بیوی چڑھنے لگی. متوجہ رہی آخری بات ہے کہنے لگی کہ جب بھی بات ہوتی ہے آپ جب دیکھیے خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، وہ تو بوڑھی تھی، وہ تو چلی گئی، وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئی، وہ تو مر گئی، اب ان کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے تھے خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے. خدیجہ نے اس وقت مجھے سہارا دیا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. بس میرے عزیزوں گفتگو تمام ہے. جناب خدیجہ کی وفات کی تاریخ ہے. عالم اسلام کے لیے بڑا وقت ہے یہ، غم کی تاریخ ہے یہ. وہ خدیجہ کہ جس نے رسول اللہ کو، اسلام کو، دین اسلام کو، مسلمانوں کو ہر طریقے سے مدد کی تھی، وہ اب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے. اور اس حالت میں کہ اپنے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی چھوڑ کے گئی ہے. اللہ اللہ کوئی سیدہ کے دل کی خبر لے کہ خدیجہ جیسی ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے. خدیجہ جیسی ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے. رسول اللہ کے دل کی کوئی خبر لے کہ رسول اللہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. وہ ایک ایسی خاتون کی جس نے ہمیشہ ساتھ دیا رسول اللہ کا، اپنی دولت کے ذریعے سے، اپنی ثروت کے ذریعے سے، اپنے ایمان کے ذریعے سے، اپنے تقویٰ کے ذریعے سے، اپنے صبر و استقلال کے ذریعے سے، اپنے صبر کے ذریعے سے وہ رسول اللہ کو چھوڑ کے جائے. پھر رسول اللہ کا حق بنتا ہے کہ وہ خدیجہ کے جانے کے بعد کبھی مسکرائے نہیں. حق بنتا ہے کہ وہ اس سال کو عام الحزن قرار دیں کہ یہ غم والا سال ہے، رنج والا سال ہے. سوچئے ایک چھوٹی بچی ہے کہ جس کو چھوڑ کر خدیجہ جا رہے ہیں دنیا سے. میرے عزیزوں بات تمام ہو رہی ہے، آخری فقرہ، مجلس تمام ہے. سب جانتے ہیں جناب خدیجہ نے آخری وقت میں بڑی زحمتیں برداشت کی ہیں، بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، بڑے غم کے حالات دیکھے ہیں، بڑی مصیبتیں سہی ہیں. لیکن جب آپ اس دنیا سے گئی ہیں تو پیغمبر نے اہتمام کیا ان کے دفن کا، ان کے غسل کا، ان کی تدفین و تکفین کی ہے، بیٹی کو دلاسا دیا ہے، رسول اللہ نے قبر میں اتارا ہے، لوگوں نے رسول اللہ کو پرسا دیا ہے. کوئی ایسا نہیں کہنے والا، بتانے والا ہے کہ اگر خدیجہ چلی گئی تو کوئی جو ہے وہ آگے بڑھاؤ، سیدہ کے رخسار پر تماچے مارو، کوئی ظلم کیا ہو کسی نے. اللہ اللہ جو بھی آتا ہے سیدہ کو تسلیت پیش کرتا ہے، تعزیت پیش کرتا ہے. کوئی نہیں ہے کہ جو اس طریقے کا ظلم روا رکھے
جیسا ظلم کربلا والوں پر روا رکھا گیا، اے میرے عزیزو ظلم کی انتہا تو کربلا والوں پر ہو گئی۔ یہاں ایک بچی ہے کہ جو اپنی ماں کے غم میں مفارقت میں تڑپ رہی ہے، ماں کو یاد کر رہی ہے، اے اماں آپ رخصت ہو گئی ہیں، آواز دوں گا اے بی بی ابھی آپ کے غم کی ابتدا ہوئی ہے، ابھی آپ کی زندگی میں بہت ساری مصیبتیں آنے والی ہیں، لیکن اے بی بی اللہ رکھے کوئی آپ کو اذیت دینے والا نہیں ہے۔ اے بی بی ذرا میدان کربلا میں آ جائیے، ایک بچی ایسی ہے کہ جس کی باپ کی شہادت کے بعد جو بھی آگے بڑھا کسی نے پیار نہ کیا، جس نے بھی اس بچی کو دیکھا، ارے کبھی کوئی تماچے مارتا ہے، کبھی کوئی گوشوارے اتارتا ہے، حد تو تب ہو گئی بچی کے دامن میں آگ لگا دی گئی، بچی باپ کو یاد کرتی کرتی فرات کی طرف رخ کرتی کرتی اے چچا، پھر کبھی باپ کا آواز دیتی بابا یہ دیکھیے وہ گوشوارے جو آپ نے پہنائے تھے وہ ظالموں نے چھین لیے ہیں، میرے کانوں سے خون بہ رہا ہے، میرا دامن جل رہا ہے، اجرکم علی اللہ۔ روایت کہتی ہے ایک نشیب سے آواز آئی اے میری لال سکینہ، ذرا باپ یہاں ہے، بچی باپ کے سینے سے لپٹ کر بیان کرنے لگی اے بابا آپ کے بعد ہمارے خیمے جلا دیے گئے، ہماری چادریں چھین لی گئی، ہمیں ظلم و ستم کا نشان۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَىٰ مَا اقْتَضَىٰ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا فِي عَدَدٍ مَا أَحَاطَ بِهِ الْعِلْمُ۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری سعادت قبول فرما، جہاں جہاں ہم شان درقرار ان کی جان و مال و ایمان و آبرو محافظت فرما، مطبات عالیات و وزاد مقدسات کو محفوظ فرما، علماء اعلام مراج کرام کی محافظت فرما۔ معبود جو لوگ اس مجلس میں شریک ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ معبود بالخصوص جن مرحومین کی اصالہ ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی، اس مجلس کا ثواب ان کی ارواح کو اصال فرما، ان کے دراجات کو بلند فرما۔ معبود ہمارے مریضوں کو شفا یاب فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک نفاق کو نابود فرما۔ پروردگارہ تجھے آسا محمد اور آل محمد کا جو لوگ بھی اس مجلس میں شریک ان کی شرعی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگارہ تجھے آسا محمد اور آل محمد کا ہمارے زمانے کے امام، ہمارے صحابہ ولی ہونا، ہمارے مولا اور آقا کے دور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔